तेरी बीवी को बुलाओ। अब वो सोचेगा बार बार अल्लाह को कैसे मना करने का, कहेगा अल्लाह चले एक मरतबा बुला ले, देख ले उसको भी। अब अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह हूर को जो खूबसूरती देगा उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरती देगा। और फिर अल्लाह कहेगा फरिश्तों को पर्दा उठाओ, पर्दा उठेगा, और जब हमारी बीवी हूर से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होकर आएगी, अल्लाह कहेगा तेरी बीवी चाहिए? कहेगा अल्लाह ये तो चाहिए ना, तन्नों में साथ में ही तो रहते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मेरे प्यारो, साथ में बोलो ना, अल्लाह से डरते अल्लाह कितने इनाम देगा? आप लोग सुनते जाओ, अल्लाह क्या इनाम देगा। पहला इनाम पारा नंबर 4, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वालों, मेरी माँ बहनों बेटी और मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। हमने कहा अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया कोई भी मुझसे डरेगा, चाहेगा या ना चाहेगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कितना बड़ा इनाम, चाहेंगे या ना चाहेंगे, मौत के वक्त। ये तो अभी एक इनाम हुआ, दूसरा इनाम सुनना है। अरे दूसरा इनाम सुनना, पढ़ो ना मेरे साथ में सूरह रहमान। सूरह अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ए मेरा बंदा मुझसे डर जा। हमने कहा अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया पहला इनाम, चाहेगा या ना चाहेगा, मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। नंबर 2, मेरा बंदा मुझसे डर जा, दो जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक जन्नत दूंगा, एक जन्नत 10 दुनिया के बराबर है। अल्लाह ने कहा एक जन्नत नहीं, जन्नतान। तो मांगता जाएगा, जन्नतों पे जन्नत अता करता जाऊंगा। डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे, जन्नत मिलेगी भाई। जाना जन्नत में, जाना। मैंने ये सवाल सूरत में किया, जन्नत में जाना नहीं जाना। आधा मजा तो खड़ा यहाँ तो बैठे हाँ, नहीं मूड में नहीं हो तो नहीं जाओ भाई, कोई जरूरी नहीं है जन्नत में जाना जन्नत में। ए अल्लाह की कसम वटवा वालों, ये तो इतना बड़ा माइक सिस्टम है, बाकी सबके कान में आके बोलता जन्नत में मजे ही मजे। बोलो ना, जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह दे देगा, जो मांगेंगे, बोलो जो मांगेंगे अल्लाह दे देगा। बल्कि कभी कभी हम जन्नत में मांगेंगे ना तो अल्लाह हमको पूछेगा क्यों मांगता? अल्लाह हमको पूछेगा क्यों मांगता? तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह कहेगा वो दुनिया थी जिसमें तुम मांगता था, वही मांगने का था, यहाँ मांगना नहीं। तो हम कहेंगे अल्लाह यहाँ क्या करना? अल्लाह फरमाएंगे सोचता जाएगा, मैं देता चला जाऊंगा। अरे बोलो ना, जन्नत में मांगे तो भी मिले और सोचे तो भी। ये कुरान करीम में लिखा है, पारा नंबर 24 मेरे साथ में पढ़ेंगे उलमाए किराम। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाते जो मांगेगा वो भी अता करूंगा, जो सोचेगा। बोलो क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते मेहमान तू है, मेजबान खुद अल्लाह है। अरे दावत में पहुंचने वाले हम लोग हैं, दावत देने वाला खुद है। जन्नत में जाना क्यों जाना? Why we want to go in paradise? हमें जन्नत में क्यों जाना? मौलाना जिसको भी पूछो ना जन्नत में क्यों जाना, पहले तो जवाब नहीं देगा, और अगर बहुत जबरदस्ती करो तो क्या जवाब देगा? हाँ जाना है, आराम मिलेगा। अंदर बोलता नहीं कि अंदर हूर दिमाग में फंसी हुई है। हाँ हुए सही ना, भले शादी ना हुई हो लेकिन हूर बैठी है दिमाग में।
سب کے دماغ میں ہو رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھو جنت میں جانا کیوں جانا، ایسا شرمائے گا نہیں. اس لیے میں بالکل کھل کے پوچھتا ہوں، حور چاہیے؟ بیوی بیٹھی ہوگی ادھر ادھر کہیں بیٹھی ہوگی، میں بغیر بیوی کے آیا ہوں، تم لوگ تھوڑی بغیر بیوی کے آیا. پھر ایک مرتبہ بولو نا، حور چاہیے؟ اچھا جنت میں حور ملے؟ کیوں مونا آپ اتنا آنکھ نکال کر دیکھتے ہو؟ ہاں پانی پینا ہو تو پی لو تھوڑا تھوڑا، نہیں آپ پی لو، میرے کو نہیں پینا. حور چاہیے نا؟ حور خود سچ بتاؤ، جنت میں حور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مولانا محبوب صاحب سنو، مولانا کیا نام ہے؟ قاری عبدالباسط قاری صاحب جنت میں جائیں گے، سامنے حور کھڑی ہوگی اور اللہ پوچھے گا اتريد هذه، اللہ پوچھے گا یو وانٹ دس، حور کھڑی ہوگی سامنے اور اللہ کہے گا یہ تجھے چاہیے، تو جنتی میں مسکرا کر آئے گا اللہ اسی لیے تو آیا. اللہ وٹھوا میں بہت پاپڑ بیلے، اب آیا ہو اللہ، تو اللہ فوراً کہیں گے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ حور چاہیے، تو کہے گا ہاں اللہ مجھے حور چاہیے. تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، تو کیا کہے گا؟ نہیں اللہ مٹھوا میں 50 سال تو رہا، ابھی اور کتنا رہنے کا. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پوچھیں گے بیوی چاہیے، کہے گا اللہ نو انٹرسٹ. اللہ تیسری مرتبہ پوچھیں گے قاری صاحب بیوی چاہیے، وہ اللہ کے سامنے کیا بولے؟ آخر میں کہے گا اللہ ٹھیک ہے بتا دے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اللہ فرشتوں کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ. اب وہ اچانک جنت میں نور کا پردہ اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا اور اس کی بیوی سامنے آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حور کو جو خوبصورتی ملی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو دے گا، اور اللہ کہے گا اس کی بیوی کو آگے آنے دو. جب وہ قریب آئے گی تو اللہ پوچھے گا چاہیے، تو کہے گا اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، وٹھوا میں 50 سال تو ساتھ میں ہی رہے تھے. جنت ہو گئی. معلوم ہے 8ویں جنت میں ایک بہت عجب پروگرام ہوا. کیا پروگرام ہوا؟ 8ویں جنت میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اچھا آپ لوگ بھارت نگر والے اور ممبئی والے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہوگی کتنی شاندار ہوگی. کیونکہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارت، بڑی بڑی بلڈنگ اور بڑا بڑا کنسٹرکشن، اور صرف ممبئی نہیں، آپ دبئی جاؤ، دبئی میں بڑے بڑے برج نظر آتے ہیں، کچھ سمندر میں حصہ، کچھ سمندر کے اوپر حصہ. حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا پورا ڈائریکٹر انسان، اس کا پروجیکٹ بنانے والا انسان، ڈیزائن کرنے والا انسان، آرکیٹیکٹ انسان، کانٹریکٹر انسان. ایک انسان جب ایسی عمارت بناوے کہ چکا چوند ہو جاوے، تو اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت الفردوس، بولو کون سے نمبر کی جنت؟ 8ویں یعنی آخری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت الفردوس میں پہنچے نا، تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایک بات کہوں، اللہ ایک بات کہوں. اللہ نے فرمایا کہو میرے مصطفیٰ. کیا ہوا؟ کہا اللہ یہ جنت کن کو دینے والا؟ بہت بڑی جنت ہے اللہ، یہ وہ جنت ہے آج تک کچھ سمجھ میں کسی کو آیا نہیں ہوگا، اتنی بڑی جنت ہے. اللہ کن کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو دینے والا. بولو سبحان اللہ، آپ کی امت کو دینے والا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اللہ میری امت، کیونکہ بہت پیار تھا امت سے. کہا اللہ میری امت. اللہ نے فرمایا لکھ کر دے دوں گا، یہ جنت دوں گا تو آپ کی امت کو عطا کروں گا. اور اللہ نے لکھ کر دیا. بولو اللہ نے معراج کی رات میں کہا اور پھر لکھ کر دیا. آج بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے ٹاپ والی جنت ہے جنت الفردوس، وہ کس کی ہے؟ ارے بولو نا، جو اپنی ہے وہ اپنی ہے، ہماری ہے. بولو کس کی ہے؟
ارے اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر 16 سورہ کہف، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حولا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ساتھ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے اور بندیاں، بولو کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، مہمان بن کے رہو گے، ہمیشہ رہو گے، نہ ہٹو گے، نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ نکلو گے، نہ نکالے جاؤ گے۔ میرے دوستو یہ ہمارا یہ جو ممبئی ہے 8ویں جنت تو معلوم نہیں اس سے کہاں ہوگی، تو ہم ایک بار یہ اپنے اندر کی بات ہے، ہم جب جنت الفردوس میں جائیں گے تو ہم ہٹیں گے وہاں سے؟ کون کون جواب دے برابر، ہٹیں گے؟ اور ہٹائے بھی نکلیں گے اور نکالے بھی، اور نہیں ہٹنا بھی نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں ہٹنا بھی نہیں چاہیے، وہ ہماری زمین ہے۔ ارے وہ جنت الفردوس بولو، ہم دوسروں کی زمین نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے۔ ہم نے تو کتنوں کی زمین کو دبایا، کتنی بہنوں کا حق دبایا، کتنے بھائیوں نے بہنوں کا حق دبایا، ایک ایک چمچی پر حصہ لگتا ہے وراثت میں، وہ وراثت کا حصہ اب تک نہیں دیا۔ خیر چلو دوسرے ٹریک پر نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7، اور کتنی جنتوں کو پار کیا؟ 8۔ اب آپ کو معلوم ہے 8ویں جنت کے اوپر اللہ نے ایک درخت رکھا ہے، 8ویں جنت کے ساتھ اللہ نے ایک درخت، وہ کیسا درخت ہوگا؟ بہت شاندار اور جاندار ہوگا، لمبا چوڑا درخت ہے، اس درخت کا نام ہے سدرہ۔ بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی پار کرو، بولو سبحان اللہ، یعنی سدرہ کو بھی پار کرو۔ قرآن کریم میں لکھا، قرآن کریم میں عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ درخت کو بھی پار کرو، کیا نام؟ اچھا ہمارے نبی نے جب وہ درخت کو پار کیا وہاں ایک بورڈ لگا تھا، المنتہا یعنی اینڈ، یعنی بولو آسمان کا بھی اینڈ، ختم، اب آگے۔ جیسا آپ نے بمبئی میں تو بہت جگہ پر دیکھا ہوگا ایسا بورڈ لگا ہوتا ہے، ہماری ممبئی میں اینڈ، یعنی مطلب اب اس کے آگے کوئی گاڑی جانے والی نہیں، اس کے آگے کوئی راستہ نہیں، اب اس کے آگے سمندر ہے اور یہاں پہ کوئی ٹرین اور کوئی گاڑی جانے والی نہیں، اینڈ۔ تو وہاں پر بھی ایک بورڈ لگا المنتہا یعنی اینڈ۔ اتنے میں اللہ کی آواز آئی، میرے مصطفیٰ ادنو منی، آؤ اور اوپر آؤ۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے، اوپر بلا رہے، حالانکہ بورڈ لگا ہے لیکن اسپیشل دعوت ہے، اوپر بلا رہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ آپ کی دعوت ہے، میری دعوت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے لے کے عرش تک، اللہ کے عرش تک، بولو اللہ کے عرش تک، جبرائیل نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی جانے والا بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل اچھی بات نہیں ہے، جب شروع سے میرے ساتھ میں ہو یہاں آ کر کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، آدھے راستے میں ساتھ چھوڑ دے ہوئے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی روشنیاں ہے، اللہ کی رونقیں ہے، چمکنے دمکنے والے نور ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے، اگر میں جبرائیل نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی۔ یہ جگہ جگہ محمدی ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو سکتا ہمارے مولانا بیٹھے ہیں، کیا نام مولانا؟ مولانا ارشد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، اور یہاں اور بھی جو علماء بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں فارسی بہت پڑھائی جاتی تھی،
ہم جب پڑھتے تھے نا فارسی سمجھتے ہو, پرشین لینگویج بہت پڑھائی جاتی تھی, تو ایک کتاب ہم کو پڑھائی جاتی تھی بوستا فارسی میں, پرشین میں, اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فارسی میں یہ جو بات ہے نا اس کو اتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. یعنی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اور حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا, مگر وہ کون سی زبان میں ہے؟ آتی فارسی آتی آپ کو؟ ہاں یا نہ؟ نہیں تو عربی کون سی آتی ہے؟ عربی کون سی آتی ہے؟ ہم نے کب محنت ہی کی عربی کے اوپر. آ رہا ہوں میں, آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں کوئی نہیں نا, دائیں بائیں کوئی نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھے رہو, سنتے رہو. ماشاءاللہ. اور میرے کو کسی نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ قاری صاحب کو, قاری احمد علی, کتنا لمبا مجمع ہوتا. میں نے کہا آگے انسان ہوتے, پیچھے جنات ہوتے, بیچ میں سے اٹھ کے جانا مت, کوئی پرابلم آیا تو میں ذمہ دار نہیں. تو سب چپ چاپ بیٹھو گے نا انشاءاللہ. تو وہ شیخ سعدی نے اتنا اچھا فارسی زبان میں کیا فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, چودر دوستی مخلصم یافتی. یہ فارسی زبان, بولو سبحان اللہ. کون سی زبان؟ پرشین لینگویج. چودر دوستی مخلصم یافتی, اینانم ز صحبت چرا تافتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبرائیل جب تم نے مجھ سے بہت بڑی دوستی کی ہے, کب سے میرے ساتھ سفر میں آئے ہیں, اب اوپر جانا ہے, آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے دوستی کو کیوں توڑ دیا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا, گر یک سر موئے برتر پرم. سبحان اللہ. گر یک سر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بسو زد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا, نا میرے مصطفیٰ نہیں, یہ صرف آپ کی جگہ ہے. ایک پر بھی گیا, اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں پر جا رہے ہیں؟ بولو اللہ کا عرش. ساتھ میں بولو, کیونکہ میں نے یہ جتنا ابھی بیان کیا نا اسی پوائنٹ کے لیے بیان کیا تھا. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ اللہ کا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا آمنے سامنے. ارے بولو آمنے سامنے. قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا. ہمارے نبی عرش پر. بولو ہمارے نبی عرش پر. اللہ نے فرمایا, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پورا مجمع بولے گا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. بولو نا, درود شریف پڑھو نا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا. سبحان اللہ. سدرہ کو پار کیا. سبحان اللہ. جنت الماوا کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کے عرش پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. اب میرا بیان ابھی شروع ہو رہا ہے. اب تک کیا ہوا وہ تم اور میں جان لے. باقی پوائنٹ پر ابھی آ رہے ہیں. ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ بولو زمین پر, آسمان پر نہیں, جنت میں نہیں. کہاں پر ہے؟ عرش. جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا اور آپ کے بعد کوئی جائے گا, اس عرش پر جانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دعا کرو میں ٹائم پر ختم کر دوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر جا کر پوچھا, اللہ او میرے اللہ 5 سوال پوچھنے. کتنے سوال؟ بس آج کا خلاصہ یہی ہے, آج کی رات کا خلاصہ. کتنے سوال پوچھنے؟ 5. آپ قسم کھا کر کہو یہ 5 سوالات کتنے پیارے ہوں گے, کیونکہ پوچھنے والے مصطفیٰ ہے, جواب دینے والا رب مصطفیٰ ہے. بھائی پوچھنے والے مصطفیٰ ہے اور جواب دینے والا رب. کتنے پیارے سوالات ہوں گے. تو ہمارے نبی نے پرمیشن مانگی, اللہ عرش میں آیا ہوں, آپ کے سامنے آیا ہوں, اللہ 5 سوالات پوچھنے ہیں, آپ کی پرمیشن ہو تو میں پوچھوں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ پوچھتے جاؤ, مہمان بن کے آئے ہو, آئے نہیں ہو بلائے گئے ہو. بولو سبحان. پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا جاؤں گا. اب سب لوگ غور سے سننا, برابر غور سے سننا, یہاں میری طرف توجہ دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سوالات پوچھنے والے؟ پہلا فرسٹ کویسچن, پہلا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے اللہ, عرش پر پوچھا, عرش پر, اے اللہ
بہت پہلے ایک نبی آئے، بہت پہلے ایک نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. سوال یہ ہے کہ اللہ بہت پہلے نبی تو آئے حضرت ابراہیم، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ سوال پوچھنا ہے تو سنو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک نبی بنے، میں نے نبی بنایا، اور انعام کیا دیا؟ اللہ کہتے میرے مصطفیٰ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. یہ سب یاد رکھیں گے، میں نے ان کے لیے، بولو آگ کو. سب کو معلوم ہوگا یا ماشاءاللہ بچے کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے آگ کو. آپ کو معلوم ہے ان کے زمانے کا وہ بادشاہ نمرود بڑا ظالم، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. کتنی اونچی آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ میں 40 دن رہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے دن؟ وہ تو آگ نیچے 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 آئے. لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے تخت پر بیٹھے ہیں، اور جب آگ سے نکلے، بھائی ہم تو آگ میں انگلی رکھے تھوڑی دیر کے لیے تو انگلی کالی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن 40 رات آگ میں رہے، پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت بن کر آئے. اور سب نے کہا پیغمبر ابراہیم، سب نے کہا اس زمانے میں پیغمبر ابراہیم آگ میں کہ کیا حالت ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی حالت نہیں، وہ تمہاری نظر میں آگ تھی، میری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا. بولو اس کا. اللہ نے 17ویں پارے میں اللہ نے اس بات کو بتایا. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے اس وقت کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامت والی ہو جا. بولو اللہ نے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. یہ کون سا سوال تھا؟ چلو دوسرا، ہم جلدی ٹائم کم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک دوسرا سوال ہے. کہا کیا سوال؟ کہا اللہ آپ نے ایک پیغمبر کو بھیجے حضرت موسیٰ. بولو کون؟ اللہ ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ، ارے میں نے ان کو بہت بڑا انعام دیا، ان کے لیے میں نے دریا اور سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 1,00,000 کو لے کر چلے تھے راتوں رات. کتنے کو لے کر؟ 1,00,000. خالی اندازہ لگاؤ 1,00,000 کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک گلی میں نہیں سماوے، معلوم نہیں کتنی گلیوں میں. آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000. اس میں بچے بھی ہے، بچیاں بھی ہے، عورتیں بھی ہے، مرد بھی ہے، سامان بھی ہے، برتن بھی ہے، سواریاں بھی ہے. اور اللہ کا حکم تھا کہ میرے موسیٰ 1,00,000 کو لے کر نکل جاؤ. کتنوں نے کہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرعون دیکھ لے گا، بہت مارے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قدم بڑھانا ہمارا کام ہے، منزل پر پہنچانا اللہ کا کام ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے 1,00,000 کو لے کر نکلے، اور وہ جو پورے 1,00,000 تھے نا ان کو کہتے بنو اسرائیل. کیا کہتے؟ بنو، وہ پوری جماعت کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، لیکن معلوم ہے معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا. ایک جگہ گئے تو سامنے سمندر آ گیا، دریا آ گیا. مطلب آگے جانے کا کوئی راستہ، ارے بولو نا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. تو وہ 1,00,000 پیچھے تھے نا، غصے ہو گئے. کہا موسیٰ کہاں لے کر آئے راتوں رات؟ اے پیغمبر حضرت موسیٰ کہاں لے کر آئے؟ ہم تو فرعون سے بچ کے آئے، اور یہ تو سامنے سمندر آ گیا. اب اس میں سوئمنگ تھوڑی کریں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کام کرو، غلط راستے پر آ گئے، واپس یو ٹرن. ابھی کوئی تھوڑی گاڑی تھوڑی تھی کہ یو ٹرن مار دے. کتنے تھے؟ ابھی یو ٹرن لینے کا ارادہ کیا کہ پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. معلوم کیا ہوا؟ معلوم فرعون آ رہا ہے پورے لشکر کو لے کر. بولو فرعون آ رہا ہے. اس کا سیدھا مطلب نکلا آگے جاؤ تو بھی موت ہے، اور پیچھے جاؤ کیونکہ آگے سمندر ہے، دریا ہے، اور پیچھے. اب سب غصے ہوئے کہ پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر آئے، وہاں بھی موت یہاں بھی موت. معلوم ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، اور اللہ کو پوچھا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی یا ڈنڈا، عربی میں اس کو کہتے ہیں عصا. بولو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہے؟ بس اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سمندر پہ یہ ڈنڈا ماروں گا، ٹھپ کر کے آواز آئے گی، پانی اڑے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ ڈنڈا، یہ عصا سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہے، سمندر میں راستے بنانا اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے ممبئی والوں سننا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا، وہ ڈنڈا سمندر پہ مارا، آپ نے سیمنٹ، اینٹ،
पत्थर मार्बल की दीवार देखा होगा, अल्लाह ने पानी की दीवार बना दी। बोलो सुभान। ये पानी इधर खड़ा, पानी उधर खड़ा, थोड़े फासले में पानी उधर खड़ा, फिर फासले पर पानी खड़ा, और बीच में इतना अच्छा रास्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर चले। हज़रत मूसा फरमाते मैं 1 लाख को लेकर पार हो गया, हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। ये करने वाला कौन? इसी को अल्लाह ने 19वें पारे में, एक एक बात को कुरान के हवाले से सुनना, इसी बात को अल्लाह ने कुरान में कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर अपने आसा अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार तैयार हो गई और पूरा मजमा, बोलो तो चलो कितने इनाम, कितने सवालात हो गए अब तक? माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत मजबूत हैं। यहाँ आप लोगों को मैं देखता है करके चेहरा लटकाए हुए बैठे, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने आया हूँ मैं, या कभी ऐसा लगता सबकी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा। ये बच्चे अच्छा है बोल रहे तो मेरे को हिम्मत आ रही है। साथ दोगे ना मेरा? साथ दोगे ना? साथ में बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में 2 सवालात हुए ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद, बोलो हजरत, अल्लाह आपने उनको क्या दिया? अल्लाह ने फरमाओ हजरत दाऊद की बातें कर रहे हो, हमने तो आसमान से उनको किताब दी जिसका नाम ज़बूर, और वो जब पढ़ते थे तो पहाड़ों से भी पढ़ने की आवाज आती थी। वो जब ज़बूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, वो जब ज़बूर पढ़ते थे बहने वाला पानी थम जा। और अल्लाह ने फरमाया सुनो मेरे मुस्तफ़ा, ये तो हमने आसमानी किताब दी, बाकी उनको ताकत भी दी थी। किनको? हजरत। क्या ताकत दी थी मालूम? ये जो है ना 5 उंगलियां, पंजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पंजा इतना मजबूत था, बड़े से बड़े लोहा, बड़े से बड़े भारी भरकम, जो हम यहाँ ट्रेन में देखते लोहे को, या बड़ी बड़ी सलेटें लोहे की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बड़े से बड़ा लोहा है, आपको जो बनाना हो, जैसे दरवाजा बनाना, बड़े से बड़ा लोहा है, आप यूं लोहे को पकड़ते थे, यूं करते थे, वो मोम की तरह पिघल जाता और कहते दरवाजा बन जा, तो दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने इनके हाथ में लोहे को भी मोम बना दिया। बोलो सुभान। ये भी कुरान में लिखा है, कुरान में पारा नंबर 22। बोलो पारा नंबर, सुनना बराबर सुनना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतै, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे, बात पक्की होती जावे। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन या जिबाल अव्विबी माअहु अत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे दाऊद जब ज़बूर पढ़े पहाड़ भी गुनगुनाने लगे, उड़ने वाला परिंदा भी रुक जाए, बहने वाला पानी भी थम जाए, और हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। लोहे को कितने हो गए? सुन रहे हो ना आप लोग? चौथा सवाल, ए अल्लाह, चौथा सवाल हमारे नबी कहाँ पूछ रहे? अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? ओ अल्लाह ने फरमाया मेरे सुलेमान, हमने उनको बादशाह भी बनाया और नबी भी बनाया। बोलो सुभान। एक तरफ वो बादशाह भी थे, यानी दुनिया उनके कदमों में थी, और एक तरफ नबी थे, आखिरत भी उनके कदमों में थी। और मेरे प्यारों, पूरा ये भारत नगर, या भारत नगर में ना हम लोग, या ये मुंबई वाले, ये सब सुन ले, हजरत सुलेमान के पास जो अल्लाह ने पावर दिया था, सुपर पावर, सुपर पावर इसको कहते क्या? आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, जिन्नातों पर हुकूमत करे, जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, चरने वाले चरिंदों पर हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, समुंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, अरे जमीन पे रेंगने वाले सांप और कीड़े मकोड़े पे हुकूमत करे। ये हुकूमत करने वाले कौन? हजरत
صرف یہ حکومت نہیں، ایک بہت بڑی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکومت ان کو عطا فرمائی. اللہ نے ہوا کو بھی ان کے لیے غلام بنا دیا. بھائی ہمارے پاس کتنی بھی اچھی کار ہوئے، مرسیڈیز ہوئے کہ بی ایم ہوئے کہ آؤڈی ہوئے، کتنی بھی اچھی آپ کار لے کر آؤ، لیکن ٹینشن تو ہے. اسٹیئرنگ کے بغیر گیئر، ہارن، ڈیزل، پیٹرول، گیس، بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کار دی تھی. کیا کار دی تھی، پوری کانچ کی بنی ہوئی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلتا تھا، آپ بیٹھتے تھے تو 2 فرشتے آتے تھے. کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کہتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہو، باندرا میں ہوں، بھارت نگر میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے. اگر یہاں رات ہے تو وہاں دن. کہا امریکہ. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آرام آرام، سو جائے سو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی آنکھ بند کرتے کہ تھوڑی دیر میں وہ دونوں فرشتے آتے. اٹھ جائے نا، آپ اٹھ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ابھی تو نیند پوری بھی نہ ہوئی، اٹھ جاؤ. کہا آ گئے. کہاں گئے؟ کہا مشرق سے مغرب، فائنل ڈیسٹینیشن آ گیا. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ کیا؟ کہا آپ بادشاہ ہے، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن میں پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23، اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے اس پیغمبر سلیمان کو دیکھے، یہ انسانوں پر حکومت کرے، جناتوں پر حکومت کرے، ارے سب پر حکومت کرتے ہوئے میرے سلیمان تو ہوا پر بھی حکومت کرے. ہاں سب پر حکومت، انسانوں پر بھی اور جنات. بھارت نگر میں جنات ہے؟ ہے کر کے ہنسو مت. ہے تو ہاں بولو. ہے؟ بھائی کون بولا بہت زور سے؟ تو نہیں ہے؟ جنات سے تو یہ یہاں کا بھارت نگر کا ماشاءاللہ جوان، سٹائل دیکھو اس کی، ایسا لگتا کہ سارے بالی ووڈ والے فیل، اس کا سلیکشن رہنا بھول گئے. لیکن جنات کا معاملہ آوے بہت گھبراتے. آتے مولانا کے پاس، میرے پاس تو بہت آتے، شعیب بیٹا اتنے لوگ آتے، کہتے ہیں مولانا گھر میں ٹھک ٹھک آواز آتی ہے. کہتے ہیں مولانا معلوم نہیں کوئی رات کو آ کے میرے کو کھینچتا ہے. کسے؟ یعنی چلو میں نے مانا جنات. بھائی مانا نہیں، یقین ہے، میرا یقین ہے کہ جنات ہے. بولو آپ کا بھی یقین ہے کہ جنات ہے. جب قرآن نے بیان کیا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بولو جنات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے درجے بنائے. اللہ نے نمبر 1 انسان، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 کم بخت 3 نمبر 1 نمبر کو ڈراتا ہے. جنات ہے. اور یہاں باہر ہے نہیں، ہمارے جوانوں کو دیکھو باہر یوں. ایک تو معلوم نہیں بال کیسے بناتے ہو، میرے کو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ کیسے بال بناتے ہیں؟ میں نے بہت ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی ہے، حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے. یہ ٹوپی پہنی نہیں ہے مولانا، ہم کو پہنا ہی ہے. باقی ان کا بھی سر کی ٹوپی ہٹاؤ، یہاں بال نہیں. یہ علاقہ یتیم، یہاں بھی بال نہیں. بولو یہ علاقہ غریب. یہ پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق. اور یہاں عورتوں کے امبوڑے کی طرح بڑے بڑے بال، اور یوں 4 رستے پہ جا کے یوں کرے گا یوں. کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہو یہ بولتی ہو کہ کارٹون کہاں سے آ گیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارو؟ اچھا باہر اتنی ہوشیاری. اور جنات کا معاملہ آیا، کوئی ٹھاک آواز آئی یا رات کو 2 بجے قبرستان جا، وہاں اپنا نہیں چلے بھائی. ایک بات بتا دوں، جلدی بتا دوں. ایک تھا آدمی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس کو سگریٹ پینے کا بہت شوق. کیا یہاں بھی ہوں گے ایسے؟ بیڑی، تمباکو، گٹکا، سگریٹ. ہاں ایک آدمی کو سگریٹ کا بہت شوق. اب وہ یہاں پر آیا، بھارت نگر میں آیا. قاری احمد علی کا بیان ہے یہاں کیسے پینے کا. وہاں گیا تو ارے وہاں بھی اتنا مجمع ہے، کہاں پینے کا. یہاں گیا، نا. اب وہ اتنا پریشان کہ سگریٹ تو پینا ہے مگر کہاں جا کے پیے. اس کو خیال آیا سب سے اچھی سگریٹ پینے کی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، قبرستان.
اب جیسے ابھی کے دیکھو 9:30 بجے ہمارے یہاں قبرستان میں کوئی ہوگا نہیں، وہ سوچا یہاں دیکھو تو قاری احمد علی کی نظر پڑے، کچھ بول دے، ہاں یہاں کوئی میرے کو منع کرے، وہ سیدھے قبرستان میں گیا اور بالکل قبر کے اندر گیا، قبرستان کے اندر گیا، 2 قبر کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا، لائٹر نکالا ہوا، دم مارا با، بہت اچھا لگا اس کو، لیکن وہاں پیچھے تھا کون؟ اب وہ جنات اگر وہ تو ہاں کوئی بولا تھا، باقی اصل شکل میں دیکھو جنات تو اس کے 2 لمبے لمبے ہاتھ نے، 2 لمبے لمبے پاؤں نے، کتنا لمبا چوڑا، تو جنات نے پیچھے سے، یہ تو سگریٹ کا دم مار رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے پوچھا کیا ہوا؟ اب یہ سمجھ تو گیا، پورا مڑ کے نہیں دیکھتا، یوں دیکھا، لمبے لمبے ہاتھ، لمبے لمبے پاؤں، اور سگریٹ کو پھینکا پاؤں کے نیچے، یوں اس کو کچل ڈالا، اور ایک قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ جنات نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھ گیا جنات روتے روتے، نہیں فاتحہ پڑھ رہا، فاتحہ پڑھ رہا۔ وہ جنات نے پوچھا کس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ تیرے کو نہیں معلوم، میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو چلا جا، وہ میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر فاتحہ۔ تو جنات نے غصے میں کہا یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے، تو کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ یہ پورا بھارت نگر سمجھتا ہوگا بیٹا تلا کائے کو ہنساتا، ہنسا نہیں رہا ہوں، توا گرم کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آگ کو، پورا مجمع بولے گا ہم نے ان کے لیے آگ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اللہ حضرت داؤد کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان کو کیا طاقت دی؟ اللہ نے فرمایا وہ طاقت عطا فرمائی کہ سب پر حکومت کرے، اور وقت آئے تو ہوا کو بھی ان کا، ساتھ میں بولو ہوا کو بھی ان کا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ باقی کتنے؟ فائنل سوال سننا، سب کان کھول کر، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں سب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کس انداز میں پوچھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ، ہاں وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، تو حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ زمین پر، بولو نا کہاں تھے؟ حضرت داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد کہاں تھے؟ زمین پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، ہوا کو غلام بنایا، حضرت سلیمان کہاں تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمان پر نہیں ہوں، میں جنت میں نہیں ہوں، میں سدرہ میں نہیں ہوں، میں عرش میں ہوں، اور اللہ آیا نہیں ہو، بلایا گیا، اور اللہ مہمان بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن 5واں سوال پوچھو نا کیا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب، اللہ مجھے کیا انعام دینے والے ہیں؟ اللہ مجھے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب، اے اللہ 5واں سوال یہی ہے، اللہ میں عرش پر آیا، مہمان بن کر آیا نہیں، بلایا گیا، اللہ مجھے کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ، سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں اتنا بڑا انعام دینے والا، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام دینے والا کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سوچا نہیں، اتنا بڑا انعام دینے والا۔ بھئی جب یہ پتا چلے کہ بہت بڑا انعام دینے والا، تو ہمارے مصطفیٰ اللہ سے اور قریب ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا او ادنا، بولو او
अदना, और करीब हो गए। कहा अल्लाह बता देना, अल्लाह बता देना मुझे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह बहुत बड़ा इनाम आप देने वाले और मुझे देने वाले हैं। अल्लाह वो इनाम कितना बड़ा होगा जो मिलने वाला है मुस्तफा को, देने वाला है रब्बे मुस्तफा, तो वो इनाम कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह क्या इनाम देने वाले, मैं भी अरबी में बताऊंगा, उलमा किराम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि पहले से समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु, सुभान अल्लाह, बहुत कंजूस है भाई आप लोग, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम किसी नबी ने, बोलो, सुना नहीं किसी नबी ने, देखा नहीं किसी नबी ने, इतना बड़ा इनाम देने वाला। तो अल्लाह क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, सब बोलो अल्लाह ने फरमाया। बस अब इतना आपने बोले, अब सुनते जाना ताकि आपको पता चले अल्लाह क्या इनाम देने वाला। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली साहब के बयान अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।